अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार इलेक्शन जीतने पर मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से खासा तगड़ा लंबा किस्म का ट्वीट जो है मुबारकबाद का उनको किया गया। इस ट्वीट को उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जवाब भी दिया, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, क्या ऐसा वज़ीर आज़म जो कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर इक़्तिदार में आया, क्या वो हकीकत में पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाहां है भी या नहीं? 12 जून को शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अपना मालियाती साल 2024-25 का बजट भी पेश कर दिया गया है, और इस बजट के क्या मुहर्रिकात होने जा रहे हैं, आवाम को किस तरह का रिलीफ मिलने जा रहा है इस बजट के तवस्सुत से, या कि मज़ीद आवाम पिसने ही जा रही है, इस तमाम पर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे जिनसे जानेंगे इस बजट के खदो खाल के हवाले से। और मज़ीद अफ़गानिस्तान पर दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की तीसरी 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 30 जून से मुनक़्क़िद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और क्या इसकी इवैल्यूएशन निकलने जा रही है, इस तमाम पर बात करेंगे आज के अपने प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच मुंतहा। ये ट्वीट गया, रिप्लाई भी आ गया, रीट्वीट भी हुआ, आप कैसे देखते हैं इस ट्वीट को? क्या आप सेटिस्फाइड हैं जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की गई, जो एक्सप्रेशंस दिए गए? पहले तो मैं ये नाज़रीन को बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मियां नवाज शरीफ नहीं हैं, उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ हैं। और जो कि एक सफारतकारी में होता है, एक प्रैक्टिस है कि जब कोई शख्स वज़ीर आज़म बनता है या सदर बनता है तो दूसरे ममालिक उसको मुबारकबाद का पैगाम भिजवाते हैं। तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है अगर हमारे वज़ीर आज़म ने मैसेज भिजवा दिया वज़ीर आज़म मोदी को जब उनकी इनागुरेशन के बाद उन्होंने हल्फ उठाया, तो कोई इसमें अनहोनी बात नहीं है। सही। और उन्होंने ठीक किया। और जो हमारे वज़ीर आज़म ने मैसेज ही भिजवाया वो भी ठीक था, वो भी बड़ा टर्स और टू द पॉइंट एक वसी कहा कि जी आपको मुबारक हो, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। सही। और बात की, और ये इसलिए भी ठीक था क्योंकि जब हमारे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे और जो मोदी साहब ने उनको मुबारकबाद का पैगाम भिजवाया था वो भी बस इसी तरह ही था। सही। तो टिट फॉर टैट हो गया, बात ख़त्म हो गई। सही। अब जो नवाज़ शरीफ साहब ने पैगाम भिजवाया है इसको मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखा जा सकता है। सही। एक तो ये कि नवाज़ शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके, और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। बिल्कुल। और इनकी पहली मुलाकात दोनों की हुई थी 27 मई 2014 को, जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ गए थे न्यू दिल्ली जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मोदी साहब की, वो अटेंड करने। सही। उसके बाद उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात भी हुई, मैं भी उस मुलाकात में मौजूद था और बड़ी अच्छी मुलाकात। सही। उसके बाद से लेकर 2000 अब तक जब नवाज़ शरीफ साहब बाहर थे लंदन में भी, उनकी वजूहात जो भी हैं वो हम उस पर नहीं जाते, तो इनके दरमियान एक अच्छी पर्सनल रैपो रही है, पर्सनल रैपो भी है, एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप इन्होंने डेवलप कर लिया है। और ये कोई बुरी बात नहीं होती, सियासी जो लेकिन अपनी नेचर के एतबार से ज़रा मुनफरिद है ना, मुनफरिद है। लेकिन देखिए ना, किस ज़माने में नवाज़ शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे ना, सारी ताकत अपने हाथ में रखना चाहते थे, तो वो भी एक लिहाज से मोदी बड़ा अथॉरिटेरियन तो हैं, लेकिन ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने बड़े जल्दी के साथ उनके साथ ताल्लुकात बना लिए, और उनके दरमियान जो ब्रिज था ना इन दोनों के दरमियान, वो एक बड़ा टाइकून है बिज़नेस इंडिया के सज्जन जिंदाल, उन्होंने जो स्टील टाइकून हैं, उन्होंने इनके दरमियान एक लिहाज से बड़ा अहम किरदार अदा किया। राइट। तो इनके दरमियान ताल्लुकात हैं और गर्मजोशी वाले ताल्लुकात हैं, एक दूसरे का रिगार्ड भी करते हैं। तो पहले तो मैं समझता हूँ कि अगर चलिए नवाज़ शरीफ साहब को ये बहुत उन्होंने ज़रूरी समझा कि भाई मुझे भी, चूँकि मेरे जानता भी मैं उनको हूँ, हम दोनों वज़ीर आज़म के तौर पे काम भी कर चुके हैं, तो कोई हर्ज नहीं है कि मैं भी उनको मुबारकबाद दे दूँ। इसमें सिर्फ मामला ये है कि जो इनका पैगाम है वो पाकिस्तान की रियासत को जो बयानिया है उससे मुताबिकत मुमासलत नहीं रखता। सही। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आता है,
انہوں نے اپنے دیکھیے نا، پہلے تو بہت سی چیزیں ان کا پیغام ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا نا، تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ ہم ہوا میں باتیں نہیں کر رہے. رائٹ. یہ دیکھیے اپنے پیغام میں کہتے ہیں کہ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں گرمجوشی کے ساتھ کہ مودی جی جو ہیں انہوں نے تیسری بار وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا ہے، اور یہ جو آپ کی پارٹی کی کامیابی ہے یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے، یا اس بات کو پروو کرتی ہے کہ بھارت کے لوگوں نے آپ پہ کتنا اعتماد کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم چاہتے ہیں، اور آپ کی لیڈرشپ پہ بڑا اعتماد کیا، بھرپور اعتماد کیا ہے، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ آئیے ہم نفرتوں کو امید میں بدل دیں، اور ہم اس موقع کو استعمال کریں تاکہ جو ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں ان کی قسمت کو ہم بدل سکیں. تو یہ ان کا لب لباب ہے یہ میسج کا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے میسج خود تو نہیں لکھا ہوگا، آئی ایم شیور کسی نے لکھ کے دیا ہی ہوگا نا، کیونکہ جو لیڈرز ہوتے ہیں خود تو ایبیلٹیز پہ شک نہیں کرتا، وہ بڑے قابل، بڑے میں جانتا ہوں ان کو، میں کئی بار ان سے ون آن ون ملاقاتیں میں ان سے کر چکا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک میکنزم ہوتا ہے. مودی صاحب بھی جو ٹویٹ کرتے ہیں خود تو نہیں لکھتے نا، وہ بھی کوئی لکھتا ہی ہے ان کے لیے. تو میں دو سوال سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مودی صاحب کو، جو ہم نے پہلے بھی ڈیسائفر میں ڈسکس کیا، اس بار تو لوگوں نے ان کو اعتماد نہیں دکھایا، مطلب وہ اعتماد دکھایا ہی نہیں، بلکہ اعتماد کی تو بہت کمی ہوئی ہے. بالکل این ڈی اے کے بغیر تو شاید وہ حکومت نہیں ہے، تھا. ان کو 240 سیٹیں ملی ہیں، جبکہ جو سمپل اکثریت ہے وہ 272 سیٹوں کی ہے. تو وہ تو ویسے ہی ان کی سیٹیں کم ہو گئیں. کجا کے 2019 میں بی جے پی نے 303 سیٹیں لیں اور اس بار 240 سیٹیں لیں. تو یہ کہنا کہ جی بڑا زبردست کام ہو گیا ہے اور آپ بڑے لیڈر ہیں آپ، تو یہ تو پہلے بات ان کو سمجھ لینی چاہیے تھی. شاید ان کی اسٹریٹجی کو سراہنے کی کوشش کر رہے ہوں. میں نہیں، وہ تو دیکھیے نا، مطلب وہ اس ٹویٹ میں بات تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس الفاظ کو تبدیل کیا جا سکتا تھا. صحیح. اس طرح جو فارمولیشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ بھی ہے، اگر آپ صرف مودی صاحب کو لے لیجئے، مودی صاحب نے 2019 میں جب وارانسی میں جو ان کی اپنا حلقہ ہے، وہاں سے بنارس جسے پہلے کہتے تھے، وہاں سے جب انہوں نے انتخابات لڑا تھا مودی صاحب نے 2019 میں، تو ان کی جو اکثریت تھی نا وہ 3.5 لاکھ سے زیادہ تھی. اپنے اس بار 1 لاکھ کچھ ہزار ہے. تو آپ دیکھیے کہ کتنا جو ان کا گراف ہے اپنے حلقے میں کتنا نیچے گیا ہے. بالکل. اور پھر جو میجورٹی اسٹیٹس جو ان کی اپنا ہولڈ سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ اتر پردیش ہو، مہاراشٹر ہو، دونوں جگہ ان کو ناکامی ہوئی. یہ تو ایک پہلا نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خدارا میاں صاحب تھوڑا سا خیال کر لیجئے، 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے، مودی صاحب نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ساتھ کیا، جو وہاں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو انہوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں مسلمانوں کے خلاف، مساجد کو گرا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے بڑا آپ کی لیڈرشپ کو تسلیم کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ان اقدامات کو تسلیم کر رہے ہیں انڈائریکٹلی، جو مودی صاحب نے لیے ہیں. ہو گئے نا. ہاں، جب آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو کہ جی بڑی زبردست لیڈرشپ ہے اور لوگوں نے آپ پر بھرپور اعتماد کیا ہے، تو میں تو اس کو اسی طرح ہی انٹرپریٹ کروں گا کہ آپ بھی ان اقدامات سے ایک لحاظ سے ایگری کر رہے ہیں یا ان کو انڈورس کر رہے ہیں جو کہ مودی صاحب نے پچھلے 5 سال میں لیے ہیں. تو میں تو اس کو سمجھنے سے بالکل مطلب قاصر ہوں کہ اگر آپ نے چلیے مبارکباد دینی ہی تھی تو آپ یہ کہہ دیتے کہ مودی صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ تیسری بار وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور پاکستان is looking forward to be working with India in order to towards promoting peace and security in the region. اتنی سی بات کر کے آپ ختم کر دیتے. آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ ان کی لیڈرشپ کی تعریف کرتے اور کہتے کہ جی لوگوں نے بڑا آپ پہ کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بی جے پی کا گراف بہت نیچے گرا ہے، اور ابھی معلوم نہیں ہے، جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ جی ابھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ مودی صاحب اگلے 2 سال بھی رہتے ہیں. کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید الیکشنز دوبارہ ہو جائیں، کیونکہ جو 2 پارٹیاں ہیں
ناراضگیوں کا سلسلہ چل پڑا جنتا دل یونائٹڈ اور جو دوسری ٹی ڈی پی ہے وہ ممکن ہے کہ ان سے جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ الگ ہی ہو جائیں آنے والے سالوں میں, وی نیور نو. اور چلیے وہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن اچھا اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اسی کانٹیکس میں. اب جو جواب دیا ہے مودی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیے ہمارا ایک کہہ لیجئے کہ ہماری اب ایک ہمارا وہ ہو گیا ہے, عادت سی ہو گئی ہے کہ جب بین الاقوامی تعلقات میں اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو ہم ان کو جو ایک تو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امپورٹنس ہوتی ہے, وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے, وہ ان کے بالکل پیچھے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, پیچھے پوری کہانی ہوتی ہے. یہ اسکرین پہ بھی آ رہا ہے, دیکھیں اسکرین پہ بھی آپ نواز شریف صاحب نے دے دیا. اب میں ذرا تھوڑا سا پروڈیوسر صاحب اگر نریندر مودی صاحب کا یہاں پہ ذرا روک دیجئے نا, آپ یہاں پہ ذرا روک سکتے ہیں تو روک دیجئے, اگر نہیں روک سکتے تو چلنے دیجئے. اچھا اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی appreciate your message میاں نواز شریف صاحب, the people of India have always stood for peace, security and progressive ideas. so جو پیس کی آپ بات کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے, چلیں یہاں تک تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہہ دیا نا. صحیح. advancing the well-being and security for people shall always remain our priority. اب دیکھیے جو اس کا آپریٹو پیراگراف ہے نا, اوپر تو پریمبل آپ کہہ لیجئے ہے, the people of India have always stood for peace, advancing the well-being and security of our people. جو security our people, our priority. مطلب یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کا لفظ انہوں نے کیوں استعمال کیا ہے. سیکیورٹی کا لفظ انہوں نے یہ کہا نہیں ہے اس میسج میں, اور انہوں نے بڑا اسکلفلی ڈرافٹڈ میسج ہے, یہ بڑا زبردست میسج ہے. انہوں نے کراس بارڈر جو مبینہ طور پہ پاکستان کو کہتے رہتے ہیں نا کہ آپ کراس بارڈر ٹیررزم کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو انہوں نے اس کی بجائے سیکیورٹی کا لفظ استعمال کر دیا. ایک ایسا لفظ استعمال اوور آرچنگ قسم کی چیز لے لی جس کے تحت ٹیررزم بھی شامل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کنوے کر دیا کہ ہمارے جو کنسرنز ہیں نا وہ ختم نہیں ہوئے, اور پاکستان کے ساتھ ہم انگیج تو کر لیں گے, لیکن اگر سیکیورٹی آپ کی اور ہماری پریورٹی ہے تو پھر آئیے بات چیت کر لیتے ہیں. لیکن اس میں سیکیورٹی میں کراس بارڈر ٹیررزم, میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے فوراً بعد ہی جو نئے وہی پرانے ہی وزیر خارجہ ہیں بھارت کے, ڈاکٹر جے شنکر, بالکل انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں ایک بیان میں کہہ دیا کہ جی پاکستان اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اگلے 5 سالوں میں ہم دیکھیں گے کس طرح ان کو ہم لے کر آگے چلیں. چائنا کے تو متعلق انہوں نے کہا کہ جی ہماری ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور ہم امید ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں, لیکن بارڈر کے ایشوز ہیں اور سیریس ہمارے ایشوز ہیں. سافٹ نہیں, تھوڑا سا ہے, مطلب کنسرنس ان کے بہت زبردست ہیں ویزاوی چائنا. لیکن جو پاکستان سے متعلق کہا نا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم وہاں سے ہوتا ہے, اور اب ہمیں اس کا کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا. جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہمیں کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا, تو اس سے بات یہ ایک بالکل واضح ہوتی ہے کہ اس وقت بھارت میں ایک ڈیزائر ہے ٹو انگیج ود پاکستان. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کراس بارڈر کو سلوشن نکلے گا, تو کوئی ملک بھی, پاکستان بھی تنہا تو دہشت گردی کا سلوشن نہیں نکال سکتا. یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, یہ مطلب اس میں کوئی بارڈرز وغیرہ انوالو نہیں ہوتے. دہشت گرد تو پوری دنیا میں وداؤٹ بارڈرز والی بات ہے. تو چاہے وہ افغانستان میں موجود ہوں, پاکستان میں کہیں ہوں, بھارت میں ہوں, کہیں بھی ہوں, دہشت گردی سے اگر مقابلہ آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ کوآپریٹ کریں. بالکل. تو ایک لحاظ سے جے شنکر صاحب نے یہ اندیا دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ انگیج کریں گے, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہے, کیونکہ یوزلی ان کی یہ لائن ہوتی ہے نا کہ ٹیرر اینڈ ٹاکس کین ناٹ گو ٹوگیدر. بالکل. کہ جب تک یہ پری کنڈیشنز ہیں. اب انہوں نے پری کنڈیشن ہٹا دی ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کراس بارڈر کا ایشو تو ہے, لیکن ہم نے اس کا سلوشن نکالنا ہے. بالکل. اب سلوشن کیسے نکلے گا یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ وہ بغیر انگیجمنٹ کے تو نہیں نکل سکتا. ڈیفینیٹلی. تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو جو بھی ان کے لیے بناتا ہے میسج, تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ جو ان کی
پوزیشن ہے، لیکن چونکہ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ حکمران پارٹی کے قائد بھی ہیں، اس لیے ہم یہ آج ڈسکس کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل ناظرین، یہاں لیں گے مختصر وقفہ اور بریک کے بعد آ کے ڈسکس کریں گے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے۔ یہ بجٹ کیا خوشخبریاں لے کے آیا ہے اور کیا کچھ رلانے کی باتیں ہیں اس بجٹ میں، اس میں ہم ڈیٹیل سے تبصرہ کریں گے۔ اسٹے ود اس۔